Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lecture number 22 of software construction. This is our last lecture, which will be on software change, evolution and maintenance part 2. In the last lecture, we discussed about software change, the evolution and maintenance types. First of all, let me describe evolution to you. If you remember from the previous lecture, I told you that everything has to be evolved. Okay, it has to either it is evolved itself or other people make it evolve. Because software में तो ये होगा कि उसके जो clients होंगे, जो owners होंगे, वो चाहेंगे कि उसके अंदर changes आएं और नए environment के मुताबिक, नए दौर के मुताबिक उसके अंदर तब्दीलियाँ आएं. तो इसको और उन तब्दीलियों को जब लाया जाएगा तो इस चीज़ को कहा जाता है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब है कि आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप बढ़ रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड यू. आपने तो देखा होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और कितनी तेज़ी से नए वक्त में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और टाइम कम होता जा रहा है. उसकी चेंजेस इतनी तेज़ हो रही हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं. तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी इसके साथ कीप अप करना पड़ता है, इन चेंजेस के साथ, और ख़ुद को चेंज करना पड़ता है नए हालात के मुताबिक, नई इन्वायरमेंट के मुताबिक. तभी वो सॉफ्टवेयर कामयाब होता है और तभी वो सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के मुताबिक चल सकता है. तो दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन, कि उसने तब्दील होना ही होना है. और एवोल्यूशन की वजह से चेंज आती है, यानी ज़ाहिर बात है चेंज होगा तो इवॉल्व होगा. वो जो चेंज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो डिफरेंट किस्म की चेंजेस हो सकती हैं. वो या तो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसमें चेंज करो, यूज़र्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो यूज़र्स उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं वो कह सकते हैं कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए. या फिर इन्वायरमेंट की चेंजेस हो सकती हैं, टेक्नोलॉजीज़ की चेंजेस हो सकती हैं. आप चाहते हैं कि उसका आर्किटेक्चर पुराने तरीके से बना हुआ है, उसका इंटरफेस पुराने तरीके से बना हुआ है, आप उसको तब्दील करना चाहते हैं. तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं कि उसके अंदर फिर आप चेंजेस लाते हैं. और वो चेंजेस किस तरह की होती हैं? वो सिंपल मेंटेनेंस चेंजेस भी हो सकती हैं कि उसके अंदर कोई कोडिंग का एरर आ गया है, उसमें कोई बग आ गया है, या उसके अंदर कोई आपने एक फीचर नया डालना है, एक फंक्शनैलिटी नई डालनी है, या उसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ डालनी है, एडॉप्टेशन करवानी है. तो ऐसी सूरत में ये होती हैं चेंजेस डिफरेंट किस्म की. और फिर मेंटेनेंस है, उसमें हम मेंटेनेंस को लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे. मैं दोबारा रिपीट करूं कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ द जनरल प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सिस्टम आफ्टर इट हैज़ बीन डेवलप्ड. कि जब ये आप डिलीवर कर चुके हैं सिस्टम को, उसके बाद जो आपने चेंज करना है ना, उसको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहा जाता है. और मैंने आपको शायद ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि दिस इज़ अ की फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. कि आप डेवलपमेंट के बाद, डिलीवरी के बाद आप मेंटेनेंस फेज़ है, ये पूरा फेज़ है. और अगर आपने वो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर, तो वो एक साइकिल की तरह है. पहला पार्ट शुरू होता है एनालिसिस से, ठीक है, फिर डिज़ाइन है, फिर टेस्टिंग, सॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है. एंड में मेंटेनेंस जो है वो दोबारा एनालिसिस पे जा रहा है. उसका मतलब क्या है कि कभी कभी मेंटेनेंस के दौरान इतनी बड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं कि आपको पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से, तमाम फेजेस में दोबारा से गुजरना पड़ेगा और पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा. ठीक है जनाब. तो द चेंज मे बी सिंपल चेंज टू करेक्ट कोड. अब सिंपल भी हो सकती है कि आपने सिंपल कोड करेक्ट करना है, या फिर मोर एक्सटेंसिव चेंजेस टू करेक्ट डिज़ाइन एरर्स. ये मैंने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था कि जब डिज़ाइन में मसला आ गया तो वो तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होगा और उसको चेंज करने के लिए काफ़ी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी. और सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट टू करेक्ट स्पेसिफिकेशन एरर. और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब होगी जब स्पेसिफिकेशन में कोई एरर आ गया. तो उसमें तो आपको सारे फेजेस दोबारा से करने पड़ेंगे, स्पेसिफिकेशन का फेज़ भी, फिर डिज़ाइन का फेज़ भी, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी दोबारा से करनी पड़ेगी.
ٹھیک ہے, اور اکوموڈیٹ نیو ریکوائرمنٹس, یا مینٹیننس صرف اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے اندر نئی ریکوائرمنٹس ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. مینٹیننس اگر ہم ایگزامپلس دیکھیں تو وہ ہے Y2K ایک بڑی ایگزامپل ہے, اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر. Y2K بگ ایک آیا تھا, تب شاید آپ لوگ چھوٹے ہوتے ہوں یا آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید سنا ہو. یہ آیا تھا 2000 کے اندر, بلکہ 1999 میں اس کا بڑا چرچا تھا پوری دنیا میں. many systems had to be updated, language analyzer find where changes need to be made. Y2K bug تھا کیا؟ Y2K stands for year 2000. اچھا اب دیکھیں, یہ ایک بڑی چھوٹی سی غلطی تھی, لیکن اس چھوٹی سی غلطی نے بہت بڑا نقصان کروایا دنیا میں. ہوا یہ تھا کہ بہت سارے سافٹ ویئر تھے دنیا میں جو چل رہے تھے, بینکس کے اندر چل رہے تھے, کمپنیز میں, آرگنائزیشنز میں, ٹھیک ہے, ایئر لائن کمپنیز کے اندر, یعنی کہ میں آپ کو یہ مثالیں دے رہا ہوں, یا میڈیکل کمپنیز کے اندر, ایون ٹیکنیکل ایون نیوکلیئر پلانٹس, یعنی سینسٹیو سافٹ ویئر کے اندر بھی یہ ایرر جس کو بگ کہا جاتا ہے ایک بگ تھا. اور وہ بگ ایک چھوٹی سی غلطی تھی کہ جناب انہوں نے جہاں پہ ڈیٹس لکھی ہوئی تھیں وہ پوری ڈیٹس نہیں لکھی ہوئی تھی, کیونکہ 1900 کا دور چل رہا تھا تو صرف آخری 2 ڈیجٹس تھے. فار ایگزامپل اگر 1980 تھا تو اس کو صرف 80 لکھا جاتا تھا, پھر 81 لکھا جاتا تھا, 82 لکھا جاتا, 19 کو انہوں نے حذف کر دیا تھا بہت سارے سافٹ ویئر میں. تو اور وہ پورے کا پورا سافٹ ویئر جو ہے اگر وہ ڈیٹ سینسٹیو ہے, فار ایگزامپل بینکنگ سافٹ ویئر ہے ویری ڈیٹ سینسٹیو, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایئر لائن کمپنیز کا ویری ڈیٹ سینسٹیو, میڈیکل ہے ڈیٹ سینسٹیو. اسی طرح جو ڈیٹ سینسٹیو تھے ان کے اندر بھی یہ پرابلم تھا کہ انہوں نے 19 حذف کیا ہوا تھا, تو وہ سسٹم تو صحیح چل رہا تھا, 80 کے بعد 81 آ رہا ہے, 82 آ رہا ہے, 85, 90 آ گیا, 95 آ گیا. جب پہنچے نا 99 پہ تو اس کے بعد کیا آنا ہے 00. 99 کے بعد کیا ہوتا ہے 100 ہوتا ہے نا, لیکن ڈیجٹس تو 2 ہیں, تیسرا تو حذف ہو رہا ہے. تو 99 کے بعد اس نے 100 ہونا ہے اور اس نے اس کو 00 کر دینا ہے. اچھا اب یہ 00 تو ہو گیا, تو اب آپ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے وہ تو 1999 تھا, ٹھیک ہے, تو وہ 2000 ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ وہ جو 2 ڈیجٹس انہوں نے حذف کیے ہوئے تھے 19 کے, وہ انہوں نے بائی ڈیفالٹ رکھے ہوئے تھے کہ یہ یہی رہنے ہیں. یعنی 81 آ گیا تو 19 ویسے ہی رہنا, 1981. تو جناب 1999 کے بعد وہ 1900 بن گیا, 1900 پہ دوبارہ چلا گیا. تو جس کی وجہ سے وہ ساری ڈیٹس کے اندر پرابلم آ گیا. اس کو کہا جاتا ہے Y2K بگ, year 2000 بگ. اس کی وجہ سے وہ تمام سسٹمز کو انہوں نے چینج کرنا پڑا, جہاں جہاں ڈیٹ اس سٹینڈرڈ میں اس سٹائل میں لکھی ہوئی تھی سب کو چینج کرنا پڑا. ویسے تو کہا جا رہا تھا اس کی وجہ سے ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہونا ہے, لیکن خیر اتنا نہیں ہوا تھا, لیکن پھر بھی ملینز بلینز تک بات چلی گئی تھی اس کی مینٹیننس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور کچھ سسٹم جنہوں نے اس چینج کو نہیں امپلیمنٹ کیا ان کے اندر آبویسلی پرابلمز آئے, ٹھیک ہے, ایررز آئے, بگز آئے. تو یہ تو تھا جناب Y2K. پھر اس کی وجہ سے نہ صرف سسٹمز اپڈیٹ کرنے پڑے بہت سارے سسٹم, بلکہ لینگویج انالائزرز بھی ایڈ کرنے پڑے جو ان چیزوں کو انالائز کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کے بگز سے انفارم کرتے رہتے ہیں. اچھا دوسری مینٹیننس کی ایگزامپل ہے اینٹی وائرس سافٹ ویئر. ڈونٹ یوزلی ہیو ٹو اپڈیٹ سافٹ ویئر بٹ مسٹ سینڈ وائرس ڈیفینیشن. اب دوسری مینٹیننس یہ تھی کہ کوئی بھی سافٹ ویئر آپ چلائیں اور آپ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں یا اس کے اندر کوئی نئی سیریز DVDs ڈالیں تو اس میں وائرس آ جاتا. تو اس وجہ سے اینٹی وائرس سافٹ ویئر بنانے پڑے, اور جو کہ آپ کو سسٹم پہ چلانے پڑے اور اس کی وجہ سے دور کرنا پڑا یہ. اچھا یہاں ایک اینیکڈوٹ میں آپ کو بتاتا چلوں, ٹھیک ہے, ویسے بھی ہمارا آخری لیکچر ہے تو یہ ایک مزے کی اینیکڈوٹ بھی آپ کو بتا دوں. سافٹ ویئر اینٹی وائرس
اس کو پڑھ کے مجھے ذہن میں آیا، یہ جو اینٹی وائرس سافٹ ویئر بنانے پڑے نا پوری دنیا کو، یہ بھی پاکستان کی وجہ سے بنانے پڑے. اب آپ حیران ہوں گے وہ کیسے؟ کیونکہ جو دنیا میں پہلا وائرس بنا تھا جس کو سی برین نیٹ کہا جاتا ہے یا سمپل برین نیٹ کہا جاتا ہے، وہ پاکستانی تھے، 2 بھائی، انہوں نے بنایا تھا. اور وہ 88 کے اندر غالباً بنایا تھا یا 86 میں، لیٹ 80s میں بنایا تھا. الوی برادرز ان کا نام تھا، اور وہ آج بھی موجود ہیں لاہور میں. ان کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے لاہور میں، آج بھی وہ سافٹ ویئر پروڈکٹس بناتے ہیں. ان 2 بھائیوں نے سب سے پہلا سافٹ ویئر، دنیا کے اندر وائرس نہیں ہوتا تھا دنیا میں، سب سے پہلا سافٹ ویئر وائرس انہوں نے بنایا. اچھا، اب یہ کوئی فخر کی بات نہیں لگتی، ٹھیک ہے، کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے بھی بیڈ نیم دیا جا رہا ہے دنیا میں، تو وائرس بھی ہم نے بنایا، یہ بھی ہمارے اس پہ شولڈر پہ آتا ہے. لیکن اصل میں ان کا پرپز ملیشیس نہیں تھا. انہوں نے ایک میڈیکل سافٹ ویئر بنایا تھا جو کہ وہ بیچنا چاہ رہے تھے ویسٹ کے اندر. پہلے انہوں نے اس کو امریکہ میں بیچا، اس میڈیکل سافٹ ویئر کو، ٹھیک ہے. اور اس میڈیکل سافٹ ویئر میں انہوں نے یہ وائرس ڈال دیا، لیکن ان کا مقصد غلط نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اگر اس سافٹ ویئر کو، اس کی انلیگل کاپیز بنائی جائیں، اور اس سافٹ ویئر کو اگر دیکھیں آپ نے بیچا ایک آدمی کو اور اس آدمی نے اس کی کاپیز بنا کے 10 اور لوگوں کو دے دیا، تو آپ کو تو نقصان ہوتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے وہ سارے 10 کے 10 آپ کو پیسے دیں، ٹھیک ہے. تو اس کی جو انلیگل کاپیز بنانے کی اگر آپ کوشش کرتے تو وہ آپ کے سسٹم کو جیم کر دیتا تھا، وہ آپ کے سسٹم کو روک دیتا تھا، اس میں پرابلمز کر دیتا تھا. لیکن ساتھ میں میسج آتا تھا پراپرلی کہ جی آپ نے اس کی انلیگل کاپی بنانے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں ہم نے داخل کر دیا ہے. تو اگر آپ اس سے ریموو کرنا چاہتے ہیں یا اس کو یہیں پہ ہالٹ کروانا چاہتے ہیں، تو پورا ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا لاہور کا، اور فون نمبر دیا ہوا تھا، اور ان کا اپنا نام بھی دیا ہوا تھا کہ ہم ڈیولپرز ہیں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. تو یہ بڑی اچھی بات تھی، یہ کوئی برے مقصد کے لیے نہیں بنا تھا. لیکن اب اس کا نام ہی ایسا ہے کہ پہلا وائرس دنیا میں پاکستان نے بنایا. تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک CNN کی ڈاکومنٹری ہے، باقاعدہ اس کے اوپر کہ انہوں نے دکھایا کہ جی پاکستان میں لاہور کے اندر یہ بنا، اور 80s میں بنا، جب میں بھی پوری دنیا سمجھتی ہو کہ پاکستان میں کمپیوٹرز بھی نہیں ہوں گے. لیکن اس دور میں نہ صرف کمپیوٹرز تھے بلکہ کچھ لوگ اتنا زیادہ کام کر رہے تھے کہ انہوں نے اس طرح کی چیز بھی بنا لی. اچھا، اس کی وجہ سے آپ نے میکیفی سافٹ ویئر دیکھا ہوگا، اینٹی وائرس سافٹ ویئر، وہ صرف اس برین نیٹ کی وجہ سے بنا تھا. اور میکیفی ایک آدمی کا نام تھا، اس نے بنایا تھا اسی برین نیٹ سے صرف لڑنے کے لیے. اینی وے، تو 80s، لیٹ 80s کے اندر اینٹی وائرس سافٹ ویئر بھی بننے شروع ہو گئے. اور اب آپ کو جو بھی سافٹ ویئر بنانا پڑتا تھا اس کے اندر اس کے ساتھ کسی نہ کسی اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے. اب یہ بھی ایک مینٹیننس کا حصہ ہے. اب آپ اپنے سافٹ ویئر کو تو اپڈیٹ نہیں کرتے، لیکن آپ وائرس ڈیفینیشن سینڈ کرتے ہیں. یعنی ہر سافٹ ویئر وائرس ڈیفینیشن سینڈ کرتا ہے، جو سافٹ ویئر انٹرنیٹ پہ اسپیشلی پڑا ہوا ہے. جس طرح مائکروسافٹ کا ہے آپریٹنگ سسٹم، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کی جو ونڈوز ہے اس کے اندر وہی انفارمیشن آتی ہے، جب بھی کوئی ایرر آتا ہے، جب بھی کوئی بگ آتا ہے، تو اس کی ایک پورا میسج آ جاتا ہے کہ کیا آپ اس کی ڈیفینیشن اور اس کی انفارمیشن آپ مائکروسافٹ کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں. نیچے 2 بٹن لکھے ہوتے ہیں، سینڈ اور ڈونٹ سینڈ. تو جب آپ وہ سینڈ کریں گے نا، تو اگر یہ ایک وائرس ہے تو اس پورے وائرس کی ڈیفینیشن مائکروسافٹ کو پہنچ جائے گی، اور نیکسٹ ٹائم اس وائرس سے لڑنے کی چیز مائکروسافٹ اپنے سافٹ ویئر میں لکھے گا، آپریٹنگ سسٹم میں لکھے گا. تو نیکسٹ ٹائم یہ ایرر نہیں آئے گا. ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وائرس کی تمام انفارمیشن، کہ یہ وائرس کیا چیز ہے، یہ کس چیز پہ اٹیک کرتا ہے، یہ کس طرح اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ کس طرح بنا ہوا ہے. تو جب اس کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، بیسیکلی یہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں. چلیں یہاں پہ بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتے ہیں اینٹی وائرس سافٹ ویئر. ان کے اندر
اچھا یہ لڑنے کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی ان کے اندر صرف بلاکنگ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. یہ ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے, ایک ریپوزیٹری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ان کے پاس یعنی اس ڈیٹا بیس اور ریپوزیٹری میں جتنے وائرس اس ٹائم دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان سب کی ڈیفینیشنز پڑی ہوتی ہیں, ان کے متعلق انفارمیشنز پڑی ہوتی ہیں. اور جب آپ اینٹی وائرس سافٹ ویئر اپنے سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں, سمپل وہ کیا کام کرتا ہے کہ جیسے ہی کوئی وائرس آتا ہے نا, کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی نیا سافٹ ویئر آتا ہے, تو وہ اس کے اندر جتنا ڈیٹا بیس پڑا ہے نا وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ وہ ٹیلی کرتا ہے کہ کیا اس ڈیفینیشن کی چیز اس ڈیٹا بیس میں پڑی ہوئی ہے. اگر تو پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چیز وائرس ہے, تو وہ اس کو صرف بلاک کر دیتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں یا اپنا کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, اس کے دوران اگر آپ نے کوئی نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ایک میسج آ جاتا ہے کہ دس مائٹ ناٹ بی اے ٹرسٹیبل یا ٹرسٹ وردی کانٹینٹس, ڈو یو اسٹل وانٹ ٹو الاؤ اٹ, نیچے الاؤ کا بٹن ہوتا ہے, یا ڈو یو وانٹ ٹو بلاک اٹ. یا پھر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ونڈوز ہے وہ خود بخود میسیجز دیتا ہے کہ یہ والی اپلیکیشن بلاک ہو گئی یا ہم اس کو الاؤ نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے ڈیٹا بیس کے ساتھ صرف میچ کر رہا ہے کہ جی وہ میچ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک وائرس ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اینٹی وائرس سافٹ ویئر آ گئے اور ان کی وجہ سے بھی مینٹیننس کرنی پڑی. پھر ہے جی آپریٹنگ سسٹم پیچنگ, جس میں مائکروسافٹ, ایپل, لینکس, یونکس OS is core to use of computer, so it must be constantly maintained. آپریٹنگ سسٹم پیچنگ بھی آ جاتی ہے, یعنی کہ اب آپ کا سافٹ ویئر جو ہے اگر آپ اس کو ایک آپریٹنگ سسٹم سے اٹھا کے دوسرے پہ لے جاتے ہیں تو آپ اس سافٹ ویئر میں یہ چیز امپلیمنٹ کروائیں کہ وہ ایک سے زیادہ آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکے, تو اس کی آپ کو پیچنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, OS is core to use of computer, so it must be constantly maintained. تو آپریٹنگ سسٹم itself بھی پیچنگ کرتا ہے, یہ بھی ایک مینٹیننس کی ایگزامپل ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے آپریٹنگ سسٹم ہے نا, لینکس, یونکس, ایپل, مائکروسافٹ, یہ مسلسل اپڈیٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی ایگزامپل میں بار بار دے چکا ہوں کہ اس میں مسلسل آپ کو وہ میسیجز آتے ہیں کہ یہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے کہ مینٹیننس چل رہی ہے, حالانکہ وہ آپریٹنگ سسٹم ان یوز ہے, وہ یوزرز کو دے دیا گیا ہے, وہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے, اس کے باوجود اس میں پیچنگ چل رہی ہے. پیچنگ سے مطلب اس کے اندر نئی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. کمرشل سافٹ ویئر ان جنرل, customers need to be informed of updates have to be easily available, web is good tool. اب کمرشل سافٹ ویئر جو یوز ہو رہے ہیں, جو مثلا گیمز یوز ہو رہی ہیں, آن لائن آکشن سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں, امیزون, ای بے ہیں, ویب سائٹس ہیں, ان کی بھی مسلسل اپڈیٹ چل رہی ہے. فیس بک یوز ہو رہا ہے, اس کی بھی مسلسل اپڈیٹس چل رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک مینٹیننس ہی ہے, یہ ایگزامپل ہے مینٹیننس کی. دا مینٹیننس پروسیس, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹیننس میں آپ کرتے کیا ہیں. Maintenance process vary considerably depending on the type of software being maintained, the development process being used in an organization, and people involved in the process. سب سے پہلے تو جناب ہے کہ چینج ریکویسٹس, کہ سب سے پہلے تو ریکویسٹس آتی ہیں کہ اس میں چینج ہونا چاہیے. وہ چینج ریکویسٹ آ سکتی ہے کسی بھی صورت میں, یعنی وہ میں نے آپ کو بار بار بتایا, کلائنٹ ریکویسٹ کر سکتا ہے, یا اس کے اندر کوئی ایررز آ سکتی ہیں, یا انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ چینج ریکویسٹ آئے گی کہ سسٹم نے چینج ہونا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ امپیکٹ انالیسس کرتے ہیں آپ. یہ ہے پروسیس کہ آپ مینٹیننس کرنی کیسے. دیکھیں مینٹیننس یکدم اٹھ کے اس کی چینجز نہیں کر دینی, بلکہ آپ کو ایک طریقے سے چلنا پڑے گا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ چینج کیا ہے, اس کو ڈاکومنٹ کریں, اس کو کہا جاتا ہے چینج ریکویسٹ. پھر اس کا امپیکٹ انالیسس کریں کہ اگر یہ چینج آپ نے امپلیمنٹ کر دی تو اوور آل سسٹم پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, اس کا پورا انالیسس کریں. اور وہ امپیکٹ اگر پڑے گا اور باقی فنکشنالٹیز پہ پڑے گا تو آپ نے اس میں کیسے چینجز کرنی. پھر ہے جی ریلیز پلاننگ.
اب آپ نے ریلیز پلاننگ کرنی ہے کہ اس کے پھر آپ نے ریلیز کیسے کرنی ہے. ریلیز سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو کیا آپ نے اس کو پارٹس میں ریلیز کرنا ہے, ڈفرینٹ ورژنز میں ریلیز کرنا ہے, یا اوور آل ریلیز کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کا ورژن بنا سکتے ہیں, بیٹا ورژن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹا ورژن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الفا ورژن ہوتا ہے. آپ الفا ورژن بھی پہلے بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کا کمپنی کے اندر ہی لوگوں کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے استعمال کریں, اور پھر اس کے اندر جو ایررز آتے ہیں, جو پرابلمز آتے ہیں وہ ہمیں بتائیں, یا اپنا فیڈ بیک بتائیں کہ یہ سافٹ ویئر کیسے چل رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے الفا ورژن. پھر آپ اسی کو اٹھا کے آپ ایکچوئل یوزرز کو دیتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے بیٹا ورژن. ایکچوئل یوزرز کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اس سافٹ ویئر کو دوبارہ سے یوز کرتے ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی پرابلم آئے تو آپ ہمیں اپڈیٹ کریں اور فیڈ بیک دیں. تو یہ ہوگی ریلیزز, آپ ڈفرینٹ ورژنز ریلیز کرتے ہیں. تو آپ نے چینج کرنا ہے, پھر اس کا امپیکٹ انالیسس کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ریلیزز کی ضرورت ہے, ڈفرینٹ ورژنز کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے چینج امپلیمنٹیشن. اب جب یہ سارا آپ نے ڈاکومنٹیشن والا کام کر لیا, اس کے بعد ایکچوئل چینج کو آپ امپلیمنٹ کریں. وہ جو چینج کہی گئی ہے نا کہ ماڈیفیکیشن کرنی ہے, ایرر دور کرنا ہے, یا کوئی اپڈیٹ کرنا ہے, کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے, فیچر ایڈ کرنا ہے, اسپیسیفیکیشن ایڈ کرنی ہے, اس کو اب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی اس کا ڈیزائن بنانا ہے, پھر اس کا کوڈ لکھنا ہے. ہو گیا, اصل کام یہ ہو گیا چینج امپلیمنٹیشن میں. اس کے بعد اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ آئٹریٹو پروسیسز ہیں, ان کو آئٹریٹو پروسیس کہا جاتا ہے, جو ایک پروسیس سے آپ پچھلے پروسیس پہ جا سکیں. ٹھیک ہے, یا اگلے پروسیس پہ جا سکیں, اس کو آئٹریٹو پروسیس کہا جاتا ہے. ویسے آئٹریٹو ہوتا ہے پیچھے پہ جانا, پھر پیچھے سے آپ دوبارہ آگے آتے ہیں. تو چینج امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد آپ ریلیز پلاننگ پہ دوبارہ جا سکتے ہیں کہ جب چینج امپلیمنٹ ہوگی ہے نا, تو آپ جا کے دیکھیں کہ ریلیز پلاننگ آپ نے کیا کی تھی کہ میں 2 ورژن ریلیز کروں گا. کیا پتہ چینج امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ نہیں جی ورژن ریلیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا یہ پتہ چلے کہ جی 2 ورژن نہیں بلکہ اس کے کافی ورژن ریلیز کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہو سکتا ہے. یہ آئٹریٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کیس اف یو وانٹ ٹو گو بیک دین یو کین گو بیک, ادروائز اٹس ناٹ نیسیسری, اٹس آپشنل فیز. چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد سسٹم کی ریلیز کرنی. اب آپ نے یہ تو ریلیز پلاننگ تھی نا, یہ ہے اس سافٹ ویئر کو ریلیز کرنا. اور دیکھیں کہ اس کو ریلیز اگر آپ نے کیا ہے, فار ایگزامپل الفا ورژن ریلیز کیا ہے یا بیٹا ورژن ریلیز کیا ہے, تو اس کے دوران فیڈ بیک آ سکتی ہیں نا, اور ان فیڈ بیکس میں آپ کو چینجز وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ واپس جا سکتا ہے. اگر اس ریلیز کے بعد کوئی نئی ریکویسٹ آ گئی تو آپ پھر یہ سارا کام کریں گے. ٹھیک ہے, پھر نئی ریلیز کریں گے, اور پھر ایسے جب تک یہ پورا سسٹم ریلیز میں اگر کوئی نئی چینج ریکویسٹ نہیں آ رہی. یہ بھی آپشنل ہے, میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو آئٹریٹو ہوتے ہیں نا, جو پچھلے فیز پہ جاتے ہیں, یہ ہمیشہ آپشنل ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بھی آپشنل ہے. تو اگر چینج نہ آئی تو بس ٹھیک ہے, سسٹم ریلیز ہو گیا. اچھا, اسی کے اندر فالٹ ریپیئر کا اگر آپ دیکھیں, یہ تو ہو گیا جناب چینج ریکویسٹ کا. لیکن اگر سمپل فالٹ ریپیئر کرنا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ فالٹ ریپیئر, فالٹ فارم ایڈاپٹیشن اور سسٹم انہینسمنٹ. یہ سمپل اس کے اندر 3 فیزز ہیں وہ کرنے, اور وہ یہ 3 فیزز آئٹریٹو ہے آپس میں. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلیں. وائی از مینٹیننس ان ایفیشینٹ؟ فیکٹرز ایڈورسلی افیکٹ مینٹیننس. کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ مینٹیننس کو افیکٹ کرتے ہیں. کیسے؟ لیک آف ماڈلز اور اگنورینس آف اویلیبل ماڈلز. 73% یہ فیکٹر ہے. دیکھیں اگر آپ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, سافٹ ویئر کو انہینس امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو نئے ماڈلز کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ مارکیٹ کے اندر کون کون سے نئے ماڈلز ہیں اور ان کو سافٹ ویئر کو کیسے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر اس کا صحیح طرح سے نالج نہیں ہے, اور اکثر جو لوگ مینٹیننس کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا نالج نہیں ہوتا. دیکھیں 73% ایسی سچویشنز ہوتی ہیں. تو ایسی وجہ سے پھر مینٹیننس افیکٹ ہو سکتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہوگی, یعنی مینٹیننس پراپر نہیں ہوگی. دوسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لیک آف ڈاکومنٹیشن.
یہ بھی 67.6%, جو کہ بڑی ہائی پرسنٹیج ہے. یہ چیز بھی لیک آف ڈاکومنٹیشن بہت لوگ کرتے ہیں. ابھی آپ کو میں ایک مزے کی ایک اور بات بتاؤں, ایک اور اینیکڈوٹ آ گیا لیک آف ڈاکومنٹیشن کے اوپر. آپ کا چونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس ہے, ٹھیک ہے, آپ پوری ایک ڈگری کر رہے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, بیکاز سافٹ ویئر انجینئرنگ از دا آرٹ آف انجینئرنگ اے سافٹ ویئر, اور اس آرٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن اور پراپر پروسیسنگ, پراپر ڈیولپمنٹ آف اے سافٹ ویئر. اور اس پراپر ڈیولپمنٹ کے اندر ڈاکومنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس ڈاکومنٹیشن میں آپ کی ڈاکومنٹیشن آف اسپیسیفیکیشن, ڈاکومنٹیشن آف ڈیزائن, ڈاکومنٹیشن آف ٹیسٹنگ, یہ سب چیزیں آتی. تو اس کے اندر اب ڈاکومنٹیشن اتنی امپورٹنٹ ہے, اور آپ یہ بار بار دیکھیں گے مختلف کورسز کے اندر, دیکھیں گے کہ آپ کو ٹیچرز کہیں گے کہ ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ, کہ جتنا سافٹ ویئر آپ کا کوڈنگ میں اویلیبل ہے نا, اس سے زیادہ سافٹ ویئر آپ کا پیپر پہ اویلیبل ہونا چاہیے. اس کا پورا آرکیٹیکچر ہونا چاہیے, پورا ڈیزائن ہونا چاہیے, اس کی پوری ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے. اب میں آپ کو جو مزے کی بات بتانے لگا تھا کہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا, پبلیکیشن لکھی, جرنل ریسرچ پیپر, اور میں نے وہ ایک جرنل کو بھیجا, ٹھیک ہے, پبلش ہونے کے لیے. اور آپ کو پتا کہ جب آپ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو آپ جرنل یا کانفرنسز میں بھیجتے ہیں, تو وہ ریویورز اس کو ریویو کرتے ہیں, اور وہ ریویورز جو ہوتے ہیں نا, وہ بڑے ہائی سٹینڈرڈ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جناب, پروفیشنلز ہوتے ہیں اس پرٹیکولر فیلڈ میں. فار ایگزامپل اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر پیپر لکھا ہے, تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہوں گے, پروفیسر جو ہوں گے دنیا میں, آپ نے جس جرنل کو بھی بھیجیں گے نا, وہ جرنل ان پروفیسرز کو بھیجے گا, ان کو کانٹیکٹ کرے گا, آپ کا پیپر دے گا. وہ پھر اس کو پڑھیں گے, اس کے اندر کوئی غلطیاں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, یا اس میں کوئی ماڈیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے, یا پھر وہ اس پیپر کو ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے. اگر وہ بہت ہی برا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی اچھی کنٹریبیوشن نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو جناب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک پیپر لکھا جس کے اندر میں نے نئی ڈائیگرامز انٹروڈیوس کرائیں, جس طرح UML ہوتا ہے نا, اس طرح کی نئی ڈائیگرام, ڈیزائن ڈائیگرامز اس میں انٹروڈیوس کروائیں. اچھا, ایک ریویور کا مجھے ریویو آیا, کیونکہ وہ پورا ریویو آتا ہے کہ اس نے اس میں کیا غلطیاں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اس نے پہلی لائن میں لکھا ہوا تھا کہ ڈائیگرامز کی ضرورت ہی کیا ہے, آپ کیوں بنا رہے ہیں, UML کو کوئی نہیں یوز کرتا اور آپ نئی ڈائیگرامز بنا رہے ہیں. اب دیکھیں وہ ایک کوئی پروفیسر ہوگا, وہ بڑا پروفیشنل ایکسپرٹ ہوگا اس فیلڈ میں, اس کے باوجود وہ سوچ رہا ہے کہ ڈائیگرام کی کیا ضرورت ہے, UML کو کوئی نہیں یوز کرتا اور آپ نئی ڈائیگرامز دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی ریڈیکولس بات ہے, کیونکہ ڈیزائن, ڈائیگرامز, ڈاکومنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ لیک آف ڈاکومنٹیشن ہے 67.6%, یعنی اتنے لوگ ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے جو مینٹیننس کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بڑے بڑے ایکسپرٹس ایسا نہیں کرتے, جس طرح میں نے ایگزامپل دی ابھی آپ کو ایک ریویور کی. بڑے بڑے پروفیشنل اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں, اور جس کا خمیازہ فیوچر میں بھگتنا پڑتا ہے. اب ایسے بہت سارے لیگیسی سسٹمز ہیں جو کہ اولڈ سافٹ ویئر میں بنے ہوئے ہیں, اولڈ ٹیکنالوجی میں بنے ہوئے ہیں, اور آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کو نئی ٹیکنالوجی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ جاتے ہیں ان سافٹ ویئر کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دیکھیں ان کے جو پروگرامرز تھے جو کہ 70s 80s میں سافٹ ویئر بنا, وہ تو اب شاید پروگرامرز بھی فوت ہو چکے ہوں, اویلیبل ہی نہ ہو, ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے, انہوں نے پتہ نہیں سافٹ ویئر کیسے بنایا تھا. آپ کوڈ بھی نہیں سمجھ سکتے. کبھی کبھی تو کوڈ ہی سمجھنا, کسی اور پروگرامر کا کوڈ سمجھنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو جب آپ کو کوڈ ہی نہیں سمجھ آئے گی تو آپ اس کے ریورس انجینئرنگ کیسے کریں گے, اس کو نئی ٹیکنالوجی میں کیسے چینج کریں گے. ہاں, اگر اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن موجود ہے, اس کا پراپر ڈیزائن بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ڈائیگرامز کی مدد سے بنا ہوا ہے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر ڈائیگرامز نہیں بھی بنا ہوا, سمپلی ڈیزائن اس کا لکھا ہوا ہے کہیں پہ, پھر آپ کو کوڈ سمجھنا آسان ہوگا, اور اسی چیز کو ڈاکومنٹیشن کہا جاتا ہے. اور دیکھیں لیک آف ڈاکومنٹیشن, اور لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے, حالانکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تیسرا فیکٹر ہے لیک آف ٹائم ٹو اپڈیٹ ایگزسٹنگ ڈاکومنٹیشن.
اچھا اب اگر تو ڈاکومنٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے پہلے سے, کوئی نہ کوئی ڈائیگرام, ڈیزائن, ماڈیولز کچھ پیپر پہ بنے ہوئے ہیں, لیکن ٹائم نہیں ہوتا مینٹیننس میں, اور وہ اس کو ڈاکومنٹیشن کو اپڈیٹ نہیں کرتے. اب ڈاکومنٹیشن تو پرانے سافٹ ویئر کی تھی, آپ نے مینٹیننس کی ہے تو اس کا مطلب ہے سافٹ ویئر چینج ہو گیا, تو اب آپ کو ڈاکومنٹیشن بھی چینج کرنی ہے. لیکن 54.51% لوگ اس کو بھی بادر نہیں کرتے اور وہ چینج نہیں کرتے. تو ان کی وجہ سے مینٹیننس ان ایفیشینٹ بن سکتی. یہ 3 فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا. کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. 1994 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کوالٹی آف اوریجنل ایپلیکیشن اور ڈاکومنٹیشن کوالٹی یا روٹیشن آف مینٹیننس پیپل. کوالٹی آف اوریجنل ایپلیکیشن, اب اگر اوریجنل ایپلیکیشن ہی صحیح نہیں ہے تو آپ اس میں چاہے جتنی مینٹیننس کر لیں تو سافٹ ویئر کو آپ بہتر نہیں کر سکتے. سملرلی اگر ڈاکومنٹیشن کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, اگر پہلے سے ڈاکومنٹیشن پڑی ہوئی ہے اور وہ اتنی اچھی نہیں لکھی ہوئی, یا آپ نے مینٹیننس کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹیشن کو اپڈیٹ کیا وہ اگر اچھا نہیں کیا, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ مینٹیننس ان ایفیشینٹ بن جائے. اسی طرح روٹیشن آف مینٹیننس پیپل, اگر آپ مینٹیننس کروا رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو روٹیٹ کر رہے ہیں, آج ایک اور ٹیم اس کو مینٹین کر رہی ہے, کل ایک اور کر رہی ہے, تو اس سے بھی فرق پڑے گا. وائی از مینٹیننس ان ایفیشینٹ, یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی. کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. لیک آف ہیومن ریسورسز, ٹھیک ہے, اس کو اتنے لوگ ہی نہیں موجود کہ جو اس کو مینٹین کریں. ڈفرینٹ پروگرامنگ سٹائلز کنفلکٹ, اب اگر آپ اس کو نئے پروگرامنگ سٹائل پہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان میں کنفلکٹ آ سکتا ہے. اگر آپ یونکس کو جاوا پہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یونکس میں ایک چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, جاوا میں وہ ہو ہی نہیں سکتی, یا یونکس میں وہ نہیں ہو سکتی تھی, اب جاوا میں ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ چونکہ یونکس میں بنا تھا, اب وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا. لیک آف ڈاکومنٹیشن اینڈ ٹولز, اگین وہی بات آئی, لیک آف ڈاکومنٹیشن. بیڈ مینٹیننس مینجمنٹ, وہی بات ہے کہ آپ اس کو مینیج ہی صحیح نہیں کر رہے, یا ڈاکومنٹیشن پالیسی صحیح نہیں ہے آپ کی, یا ٹرن اوور صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے مینٹیننس ان ایفیشینٹ بن سکتی ہے. اب آگے چلیں, اب ہم آتے ہیں مینٹیننس ٹیکنیکس کے اوپر. اچھا اب آپ کون کون سی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں مینٹیننس کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے ہے جی, دیر از اے نیڈ ٹو کنورٹ مینی لیگیسی سسٹمز فرام اے سینٹرلائزڈ آرکیٹیکچر ٹو اے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر. اب یہ بار بار ریکوائرمنٹ آتی ہے, یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلی جو مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ ہے نا, وہ ہے آرکیٹیکچر کی ایوولوشن. جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی آپ کے ارد گرد چینج ہو رہی ہے, جتنی تیزی سے نئی ٹیکنالوجی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آرکیٹیکچر چینج کرنا پڑتا ہے. اگر وہ سی میں بنا ہوا ہے آپ کا پروگرام, تو آج کل نئی نئی لینگویجز ہیں, C++, C# آ گئی ہے, یا پھر جاوا ہے, جاوا سے آگے ہے ایڈوانس .NET ٹیکنالوجی, بلکہ اب تو موبائل ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اگر آپ پورے سافٹ ویئر کو اٹھا کے موبائل ٹیکنالوجی پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ پوری پیراڈائم چینج کرنا پڑے گا. تو جناب لیگسی سسٹم, پہلے بھی بتایا تھا, لیگسی سسٹم وہ ہوتے ہیں جو کہ آبسلیٹ پروگرامنگ میں بنے ہوں یا آبسلیٹ ٹیکنالوجی میں بنے ہوں. آبسلیٹ سے مطلب ہوتا ہے جو چیز اب ختم ہو چکی ہے, جو اب آپ کو کہیں نہیں ملتی. آپ کو کیا بیسک لینگویج کہیں ملتی ہے؟ پاسکل ملتی ہے آپ کو, یا آپ کو یونکس میں, یونکس میں تو ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ یونکس ایڈوانس ہے کافی, اور اس کے اندر ماڈیفیکیشنز ہو رہی ہیں, اور وہ بڑا سیکیورٹی ریچ ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ آپ سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں تو یونکس میں ابھی بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, وہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں. اب MS-DOS آپ کو کہیں نہیں نظر آتا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ چینجنگ ڈرائیورز کیا ہیں؟ ہارڈ ویئر کاسٹ, سرورز آر چیپر دین مین فریمز. اب آج کل سرور یوز ہو رہے ہیں. اگر کسی سافٹ ویئر, کوئی سافٹ ویئر ابھی تک مین فریم یوز کر رہا ہے, مین فریم ہوتے تھے پرانے کمپیوٹرز ہوتے تھے جو کہ ایز اے سرور یوز ہوتے تھے. یہ جو آپ کی جتنی بھی ایئر لائن کمپنیز ہیں 80s کے اندر اور ارلی 90s کے اندر مین فریمز یوز کیا کرتی تھی. مین فریمز ہوتا ہے تقریباً ایک آدھے کمرے کے برابر
سافٹ ویئر ہوتا ہے, وہ سسٹم ہوتا ہے, اتنا بڑا مشین ہوتی ہے, اور وہ ایز اے سرور یوز کرتا ہے, یعنی اس کے اندر بہت سارا ڈیٹا آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سینٹرلائز ڈیٹا ہوتا ہے. آج کل سرورز آ گئے, وہ ہارڈلی آپ کی یہ اگر آپ کی ایل سی ڈی ہے نا, اسکرین ہے, اس کے جتنا ہوتا ہے ایک سرور, لیکن وہ بڑا ہیوی ہوتا ہے, اس کے اندر بہت سارا ڈیٹا آ سکتا ہے اور وہ بہت ساری ریکویسٹس کو ایک ہی ٹائم پہ ہینڈل کر سکتا ہے. یعنی بہت سارے کمپیوٹرز اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ایٹ ون ٹائم وہ اس میں سے ریکویسٹ بھیج کے ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں. تو جناب ہارڈ ویئر کاسٹ, اب اس مین فریم کو خریدنا جو کہ آدھے کمرے کے برابر ہے سوچیں, اور ایک اگر ایل سی ڈی کے برابر 15 انچ یا 17 انچ ایل سی ڈی ہے نا, اس کے برابر ہوتا ہے, اس کی کاسٹ اتنی نہیں ہے. تو یہ ایک ڈرائیور ہے. اور اب جب آپ سوئچ کریں گے مین فریم سے, آپ سوئچ کریں گے سرورز کے اوپر, تو ظاہری بات ہے آپ کو پیچھے چینجز لانی پڑیں گی. تو یہ بھی ایک مینٹیننس یا آرکیٹیکچر ایولیوشن کی ایک ایگزامپل ہے. پھر ہے جی یوزر انٹرفیس ایکسپیکٹیشن, یوزر ایکسپیکٹ گرافیکل یوزر انٹرفیسز. یوزر کی ایکسپیکٹیشنز بھی چینج ہو رہی ہیں. یوزر چاہ رہا ہے کہ گوئی زیادہ سے زیادہ ہو, انٹرفیسز زیادہ سے زیادہ افیکٹو ہوں. کیا پتا آپ کا سافٹ ویئر, ایون اگر آپ کا سافٹ ویئر صرف 5 سال پہلے بنا ہوا ہے, لیکن اب آپ چاہیں گے کہ وہ ٹچ اسکرین ہو. آپ نے دیکھے ہوں گے نا, اے ٹی ایمز دیکھے ہوں گے, کچھ اے ٹی ایمز ابھی بھی بٹنز یوز کرتے ہیں, کچھ اے ٹی ایمز ٹچ اسکرین یوز کرتے ہیں وہ بالکل سیم, ان کا انٹرفیس بالکل سیم ہے, لیکن کچھ ابھی بھی صرف بٹن یوز کر رہے ہیں اور کچھ ٹچ اسکرین. تو یہ کیا ہے, ایولیوشن ہے کہ اب آپ کو اپنے آرکیٹیکچر کو چینج کر کے ٹچ اسکرین کیپیبلٹی اس کے اندر لانی ہے. اسی طرح ڈسٹریبیوٹیڈ ایکسیس ٹو سسٹمز, یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو اس کی ایگزامپل دی تھی کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ایکسیس آپ چاہتے ہیں, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بہت سارے کلائنٹس ہوں اور وہ ایک سینٹرلائز کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں, ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہو. یوزرز وش ٹو ایکسیس دا سسٹم فرام ڈفرنٹ جیوگرافیکلی سپریٹڈ کمپیوٹرز. ٹھیک ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو سافٹ ویئر ہو اس کے ٹرمینلز ڈفرنٹ جگہوں پہ پڑے ہوں اور وہ سارے ایک ہی سینٹرلائز کمپیوٹر کو ایکسیس کر رہے ہوں. جس طرح بکنگ کا ہوتا ہے, ابھی آپ پی آئی اے کی بکنگ کرنا چاہیں تو آپ ملتان سے بیٹھ کے کر لیں, لاہور سے بیٹھ کے کر لیں, پشاور سے بیٹھ کے کر لیں, اور وہ بالکل صحیح بکنگ ہوگی. صحیح سے میرا مطلب یہ ہے کیونکہ ان کا جو اصل ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ سینٹرلائز لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے, اور یہ جو ملتان والا اس میں بکنگ کر رہا ہے یا کراچی والا کر رہا ہے یا لاہور والا کر رہا ہے یا پشاور والا کر رہا ہے, یہ سمپل کلائنٹس ہیں, ٹرمینلز ہیں. اسی چیز کو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کہا جاتا ہے. یہ کلائنٹس کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ملتان میں 5:00 پہ اگر کسی نے 20 نمبر سیٹ بک کی ہے تو 5:01 پہ اگر ملتان والے نے ایکسیس کیا ہے تو اس کو 20 نمبر بکڈ نظر آئے گی. اب وہ 20 کو بک نہیں کر سکتا, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اگر یہ ڈسٹریبیوٹیڈ نہ ہوتا تو 5 بجے لاہور والا اگر 20 نمبر بک کرتا تو 5:01 پہ ملتان والا بھی 20 ہی کر لیتا, کیونکہ لاہور والے نے جو کام کیا ملتان والے کو تو نہیں پتا, اس کے پاس اپنا سسٹم ہے پی آئی اے کا, اس کے لاہور والے کے پاس اپنا ہے, تو پھر اس سے گڑبڑ ہو جاتی, 20 نمبر 2 جگہ پہ بک ہو جاتی. اسی لیے ایئر لائنز جو ہوتی ہیں یا بینکنگ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ لوکلائز سسٹم یوز کرتے ہیں. ایک سینٹرلائزڈ سرور ہوتا ہے, ڈیٹا بیس ہوتا ہے جو کہ سینٹر پہ, اور اس کے صرف کلائنٹس مختلف جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کو اپ ڈیٹڈ ڈیٹا ملتا ہے. اب آپ لاہور میں اپنا کارڈ یوز کر کے 10,000 نکلوا لیں, اسی ٹائم پہ آپ نے چیک دیا ہوا ہے کراچی والے کو, اور وہ کراچی میں کے بینک میں اپنے چیک کو, آپ کے ہی چیک کو کراچی میں 10,000 کا مزید نکلوا لیں. اب لاہور والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ کراچی میں بھی پیسے نکل چکے ہیں؟ اسی لیے یہ پیسوں کا جو آپ کا اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے وہ ایک سینٹرلائز جگہ پہ پڑی ہے تاکہ اپ ڈیٹڈ ڈیٹا رہے. صحیح ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کہا جاتا ہے. اوکے جی, یوزر انٹرفیس ڈسٹریبیوشن, یو آئی ڈسٹریبیوشن یعنی یوزر انٹرفیس ٹیکس ایڈوانٹیج آف دا لوکل پروسیسنگ پاور آن پی سیز ٹو امپلیمنٹ اے گرافیکل یوزر انٹرفیس.
اچھا گرافیکل یوزر انٹرفیس کی بھی آپ کو امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے. ویئر دیر از اے کلیئر سپریشن بٹوین دا یو آئی اینڈ دا اپلیکیشن دین دا لیگسی سسٹم کین بی ماڈیفائڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ دا یو آئی. تو لیگسی سسٹم کے اندر آپ زیادہ تر دیکھیں گے جس طرح میں نے یونکس کی ایگزامپل دی اس کے اندر کمانڈ لائن یوز ہوئی ہے, اور آپ کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو یوزرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر انٹرفیس گرافیکل ہونا چاہیے, تو اس کے اندر وہ گرافیکل چینجز چاہتے ہیں. ادروائز اسکرین مینجمنٹ مڈل ویئر کین ٹرانسلیٹ ٹیکسٹ انٹرفیسز ٹو گرافیکل انٹرفیسز. یا پھر آپ کیا کرتے ہیں, یا تو اس پورے کے اگر وہ کمانڈ لائن ہے جس طرح میں نے یونکس کی ایگزامپل دی, یا ایم ایس ڈاس ہے وہ کمانڈ لائن ہے, اور آپ اس کو اگر آپ کا سافٹ ویئر کمانڈ لائن میں بنا ہوا ہے تو اس کو پورا کا پورا یا تو گرافیکل میں چینج کر سکتے ہیں یا ایک مڈل ویئر لگا سکتے ہیں. مڈل ویئر آسان طریقہ ہے. مڈل ویئر کیا کرے گی کہ آپ دیکھیں پورے کے پورے کو اگر گرافیکل میں چینج کریں گے نا تو پورا آپریٹنگ اس کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ چینج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صرف کمانڈ لائن بیسڈ ہے. اب آپ نے اس کا گوئی بنانا ہے, اس کے وہ فولڈرز, اس کی پکچرز, وہ سارے بٹنز بنانے ہیں, ٹھیک ہے, گوئی جو کہ ماؤس سے چلے گا. کمانڈ لائن ہوتا ہے جو صرف کمانڈز دیتے ہیں, پہلے تو وہ صرف کمانڈ سے چلتا تھا, اب آپ اس کو گوئی بنا رہے ہیں, ماؤس سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا تو اس کو پورے کے پورے کو چینج کریں یا ایک مڈل ویئر امپلیمنٹ کر دیں جو کہ کیا کرے گی, ٹرانسلیشن کا کام کرے گی. آپ ایک انٹرفیس بنا لیں, مڈل ویئر میں آپ یہ کر لیں کہ اچھا جی بٹن پریس ہوا تو کمانڈ لائن میں اس کا یہ مطلب ہوگا, تو اصل میں پیچھے سے کمانڈ لائن چل رہی ہوگی, وہ مڈل ویئر کیا کام کر رہی ہوگی, صرف ٹرانسلیشن کر رہی ہوگی, گوئی کی ٹرانسلیشن کمانڈ لائن کو دے رہی ہوگی. لیکن اگر آپ نے کمانڈ لائن کو پورے کا پورا کو گرافیکل میں چینج کیا تو پھر آپ کو کمانڈ لائن ہٹانا پڑے گا, اور وہ بڑا کام ہے. اینی وے یہ مڈل ویئر بھی ایک آپشن ہوتی ہے. یوزر از این انٹرفیس ڈسٹریبیوشن لیگسی سسٹم, یہ دیکھیں یہ ہے اسکرین مینجمنٹ مڈل ویئر یہ ہے, اور ڈیسک ٹاپ پی سی کلائنٹس ود گوئی انٹرفیسز. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا لیگسی سسٹم ہے جس کے اندر اپلیکیشن سروسز پڑے ہیں, ڈیٹا بیس پڑا ہے اور یوزر انٹرفیس پڑا ہے, لیکن یہ یوزر انٹرفیس کیا ہے, کمانڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, لیگسی سسٹم. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس میں ایک مڈل ویئر ایڈ کرتے ہیں, اسکرین مینجمنٹ مڈل ویئر, اور یہ مڈل ویئر کیا کرتی ہے, یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے بہت سارے گوئی بیسڈ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے. یہ دیکھیں یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے نا, یہ ایک لیگسی سسٹم بڑا سافٹ ویئر پڑا ہے, فار ایگزامپل بینکنگ والا, یہ اس کے ساتھ ڈفرینٹ کمپیوٹرز اٹیچ ہیں. فار ایگزامپل یہ لاہور کی برانچ اٹیچ ہے, یہ کراچی کی ہے, ملتان کی ہے, پشاور کی ہے, تو یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو جناب ان میں آپ گوئی انٹرفیس امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن چونکہ لیگسی سسٹم کمانڈ بیسڈ ہے تو آپ کو ایک مڈل ویئر کی ضرورت پڑتی ہے. مڈل ویئر کیا کرے گی, سمپل ان گوئی کے اوپر جو کچھ کام ہوگا اس کی وہ ٹرانسلیشن کر کے لیگسی سسٹم کو دے گی, اور لیگسی سسٹم اس کے مطابق کام کرے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یوزر انٹرفیس ڈسٹریبیوشن کا. دا مینجمنٹ آف مینٹیننس, اس کے بعد ہم مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈل آف مینٹیننس ایفرٹ کیا چیز ہے. ماڈل آف مینٹیننس ایفرٹ کا ایک فارمولا پرپوز کیا گیا تھا اس پیپر کے اندر, پری 2004. اس کے اندر کیا بتایا گیا تھا کہ جو مینٹیننس کی ایفرٹ ہوتی ہے, فار ایگزامپل اف وی کال اٹ ایم از اکول ٹو پی پلس کے, اوکے, پاور سی مائنس ڈی, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایم کیا چیز ہے, ایم ہے ٹوٹل مینٹیننس ایفرٹ اوور انٹائر لائف سائیکل. تو ایم سٹینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ پورا لائف سائیکل سے مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک سافٹ ویئر چلتا رہے گا, تو اس کی پورے لائف سائیکل کے اوپر اگر ہم کہیں کہ ایفرٹ از اکول ٹو ایم, تو یہ ایم کیا ہوگی, کتنی ایفرٹ آپ کو چاہیے. اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں نا ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر کے اوپر کتنی ایفرٹ آئے گی مینٹیننس کی, تو وہ اس فارمولے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اس میں پی ہے پروڈکٹیو ایفرٹس, انالیسس, ڈیزائن, کوڈ, ٹیسٹ. تو ایک تو ہوں گی پروڈکٹیو ایفرٹس جو کہ آپ نے انالیسز کریں گے, مینٹیننس کے دوران آپ دوبارہ سے انالیسز کرتے ہیں, ڈیزائن میں چینجز کرتے ہیں, کوڈ میں چینجز کرتے ہیں, پھر ٹیسٹنگ دوبارہ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ ایفرٹ ہے. اس میں ایڈ کریں کیا چیزیں, کے کیا چیز ہے, امپیریکلی ڈیٹرمنڈ ایک کانسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے, اس کی خاص ویلیو ہے.
اور سی اور ڈی کیا ہے؟ کمپلیکسٹی ڈیو ٹو لیک آف اسٹرکچر ڈیزائن اینڈ ڈاکومنٹیشن، کہ آپ کی کمپلیکسٹی کیا ہے، کہ یعنی جو مینٹیننس ٹیم ہے کیا وہ ڈیزائن اور ڈاکومنٹیشن کو پراپر کرتی ہے. اب یہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ کتنی ایفیشینٹ ہے، اس کے مطابق آپ سی کی ویلیو رکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر 10 میں سے ہم دیکھیں کہ اگر آپ پراپر ڈیزائن اینڈ ڈاکومنٹیشن کریں گے تو آپ سی کو 10/10 دیں گے. لیکن اگر آپ کی ٹیم کم ایفیشینٹ ہے تو اس کو 9 دے دیں، 8 دے دیں، 7 دے دیں، 6 دے دیں، اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق. پھر ہے جناب ڈی از اکول ٹو ڈگری آف فیملرائزیشن ود دا سسٹم. اب آپ کی ٹیم کی فیملرائزیشن کتنی ہے سسٹم کے ساتھ، وہ آپ ویلیو دیں گے ڈی کو. اچھا، اور کے کیا ہے؟ کہ امپیریکلی ڈیٹرمنٹ کانسٹنٹ. تو یہ کانسٹنٹ ہوگا جس کے اوپر سی مائنس ڈی، ٹھیک ہے. یہ کر کے آپ ایفرٹ معلوم کر سکتے ہیں کہ اوور آل ایک خاص سسٹم کے اوپر آپ کی ایفرٹ کتنی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. کاسٹ آف مینٹیننس انکریزز ایکسپونینشلی. یہ دیکھیں، یہ ایکسپونینشلی ہے کہ کاسٹ آف مینٹیننس انکریز ہوتی ہے. کاسٹ آر ریڈیوسڈ بائی اسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اگر آپ اسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں گے تو کاسٹ ریڈیوس ہوں گی. ٹھیک ہے، میں نے ابھی پیچھے بھی بتایا آپ کو، اسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ آپ ایک پروسیس سے چلیں، آپ پوری ڈاکومنٹیشن کریں، آپ کی سسٹم کی پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ ڈیزائن پراپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کاسٹ آر ریڈیوس بائی گیونگ دا مینٹیننس ٹیم ٹائم ٹو بیکم تھورولی فیملیئر ود دا سسٹم. اب یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ والی چیزیں یہ بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ والی چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں یہی ہیں کہ اسٹرکچرڈ کتنا ہونا چاہیے آپ کا مینٹیننس جو فیز ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کی فیملیرٹی ود دا سسٹم کتنی ہے، جو آپ کی ٹیم ہے نا وہ کتنی فیملیئر ہے سسٹم کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آگے چلتے ہیں. واٹ افیکٹس دا مینٹینیبلٹی آف این اپلیکیشن. اب مینٹینیبلٹی جو ہے آپ کی، اس کو کیا افیکٹ کرتی؟ ایک تو ایپلیکیشن کی ایج. ایپلیکیشن جتنی پرانی ہوتی جائے گی اس کے اوپر مینٹیننس بڑھتی جائے گی، تو اس کی مینٹینیبلٹی اتنی ہی کمپلیکس ہوتی جائے گی. اچھا، یعنی کہ سافٹ ویئر رسٹی ہوتا جاتا ہے بیسیکلی، کیونکہ اولڈ ہوتا جاتا ہے. اولڈر پروگرامز ور پروبیبلی ورس ریٹن اینڈ ہیو پروبیبلی بین پیچڈ مور. تو اگر آپ اولڈ پروگرامز کو دیکھیں نا، ایک تو وہ 80s میں 70s میں جو لکھے گئے تھے وہ اتنے اچھے نہیں لکھے گئے تھے. دوسرا اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر پیچز بہت لگے ہوئے ہیں. پیچز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں چینجز بہت ہوئی ہیں، ان کے اندر ایررز بہت آئے تھے، بگز بہت آئے تھے، یا ریکوائرمنٹس چینج ہوئی تھی، ٹیکنالوجی چینج ہوئی تھی، تو اس میں پیچز بہت لگائے گئے تھے. پیچز کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ سافٹ ویئر کی مینٹیننس کے دوران اگر آپ کوئی نئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو اس کو جس طرح پیچ کہتے ہیں، جس طرح اگر آپ کا کپڑا پھٹ جائے اس کے اندر آپ پیچ لگا دیں، تو ظاہری بات ہے ایک سافٹ ویئر کو آپ نے ڈیلیور کر دیا تو اس کے بعد اس میں جو بھی چینجز کریں گے وہ ایک پیچز کی صورت میں وہاں پہ نظر آئے گا آپ کو. دوسری چیز افیکٹ کرتی ہے سائز، میئرڈ ان 1000 لائنز آف کوڈز، نمبر آف ان پٹ آؤٹ پٹ فائلز. دوسرا سائز. اب جو لیگسی سسٹمز ہوں گے نا ان میں سائز بہت بڑا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اندر جو لینگویجز یوز ہوتی تھی نا وہ اولڈ لینگویجز تھیں، فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن لینگویجز تھیں. ٹھیک ہے، اور ان لینگویجز میں اگر آپ نے صرف ایک چیز پرنٹ بھی کروانی ہے نا تو اس کے لیے 10 لائنیں لکھنی پڑتی تھیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ 5 لائنیں لکھنی پڑتی تھی، بہت بڑی بڑی، یعنی چھوٹے سے کام کے لیے زیادہ لائن. اب جو نیو جنریشن لینگویجز آ رہی ہیں نا وہ ہیومن لینگویجز سے قریب ہوتی جا رہی ہے، نیچرل لینگویجز جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ نیچرل لینگویجز سے اتنی ہی قریب ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل لینگویج میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پرنٹ کرنا ہے، پرنٹ دس پیج، دیٹس اٹ. بس آپ پرنٹ لکھیں، پیج نام لکھیں، جو کام ہو جانا چاہیے. یہ نیچرل لینگویج. ابھی آپ سی میں دیکھیں، پرنٹ ایف، پھر بریکٹ ڈالیں، پھر اس کے اندر بہت سارے چیزیں لکھیں، پھر اینڈ کریں، پھر سیمی کولن ڈالیں. جاوا میں بھی اسی طرح آپ کو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این پوری کمانڈ لکھنی پڑتی.
لیکن نیچرل لینگویج کے جو جتنا قریب ہوگا سافٹ لینگویج اس کے اندر آپ سمپل سی ایک چھوٹی سی کمانڈ دیں پرنٹ کی، پرنٹ ہو جانا چاہیے. صحیح ہے جی. اب پروگرامنگ لینگویجز 4 جنریشن لینگویجز آر سپوز ٹو پروڈیوس مور مینٹینیبل کوڈ دین 3 جنریشن لینگویج، 3rd جنریشن سوری. میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی 4th جنریشن، اب تو 5th جنریشن لینگویجز آ گئی ہیں. تو جتنی ہائیسٹ جنریشن لینگویجز ہیں نا جو آج کل قریب ترین ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور ان میں مینٹیننس کم سے کم ریکوائرڈ ہوتی ہے. ہاں جتنی پرانی لینگویجز میں ہوگا، جس طرح میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی. واٹ افیکٹس دا مینٹینیبلٹی؟ اب اسی میں مزید کچھ چیزیں ہیں. پروسیسنگ انوائرمنٹ، فائلز ہارڈر ٹو مینٹین دین ڈیٹا بیسز، ریئل ٹائم ہارڈر دین بیچ. اچھا اب پروسیسنگ انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو سسٹم یوز ہوتے تھے نا، بیچ سسٹم یوز ہوتے تھے. بیچ سسٹم کیا ہوتا تھا کہ آپ نے اپنا پورا کوڈ ایک بیچ کی صورت میں لکھا، اس میں اپنے کمپیوٹر کو دیا، کمپیوٹر اس کو پروسیس کرتا رہے گا، 1-2 دن بعد آپ کو اس کا آؤٹ پٹ بتا دے گا. لیکن آج کل تو ریئل ٹائم پروسیسنگ آ گئی ہے. ریئل ٹائم پروسیسنگ کا مطلب یہ، جس طرح میں نے آپ کو بکنگ کی اگزامپل دی، اب آپ کو 2-3 دن کی پروسیسنگ نہیں چاہیے، آپ کو سیکنڈز کی پروسیسنگ چاہیے. یعنی اگر لاہور میں ٹکٹ 5 بجے بک ہوئی ہے تو اسی سیکنڈ کے اندر جو سینٹرلائز ڈیٹا بیس پڑا ہوا ہے، چاہے وہ کراچی میں پڑا ہوا ہے چاہے پشاور میں پڑا ہوا ہے، لاہور میں بکنگ ہوئی ہے تو سینٹرلائز کو اسی سیکنڈ میں اپڈیٹ ہو جانا چاہیے. تو اس کو کہا جاتا ہے ریئل ٹائم اپڈیٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے جی. تو اب تو ریئل ٹائم آ گیا، پروسیسنگ چینج، تو اس سے پروسیسنگ انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. تو پروسیسنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے مینٹیننس اتنی ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے انالیسز اینڈ ڈیزائن میتھڈالوجیز. ویل ڈیزائنڈ سافٹ ویئر از سپوز ٹو بی مچ ایزیئر ٹو مینٹین. اب انالیسز اینڈ ڈیزائن میتھڈالوجیز نئی آ رہی ہیں. اگر آپ نے پرانی چینج کی ہوئی ہیں انالیسز اینڈ ڈیزائن میتھڈالوجیز، تو اس کا مطلب آپ کی ڈاکومنٹیشن اتنی پراپر نہیں ہوگی اور اس کے اندر چینجز کرنا اتنا ہی بڑا درد سر ہوگا. سوری. پھر اس کے بعد آگے جی اسٹرکچرڈ پروگرامنگ. دیر از کنفلکٹنگ ایویڈینس ویدر دس ریئلی ہیلپس. اسٹرکچرڈ پروگرامنگ پرانی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر پروگرام جو ہے وہ ایک اسٹرکچر میں لکھا ہوتا تھا، فنکشنالٹیز فنکشنز میں لکھا ہوتا تھا. آج کل آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے. کچھ کو خیر اس کے اوپر کنفلکٹنگ ویو پوائنٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرڈ پروگرامز کو چینج کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک سمپل سیکوینس میں لکھے ہوتے ہیں، اور آبجیکٹ اورینٹڈ کو چینج کرنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ کلاسز آپس میں زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ساری کلاسز ایک میں چینجز آتی ہیں تو پھر باقیوں میں بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اینی وے دیر آر ڈفرینٹ ویو پوائنٹس، ڈفرینٹ رائے ہیں ان کے اوپر. اس کے بعد ہے جی ماڈولرائزیشن. سینٹرل تھیسس آف آل دا آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنیکس. اسمال ریزنیبل سیلف کنٹینڈ پیس آف کوڈ شوڈ بی ایزیئر ٹو مینٹین. ماڈولرائزیشن کی بڑی بات ہو رہی ہے اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، سینٹرل تھیسس آف آل آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنیکس. جتنی بھی آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنیکس ہیں نا ان میں ماڈولرائزیشن جو ہے وہ سینٹرل فیچر ہوتا ہے، سینٹرل پرنسپل ہوتا ہے. ماڈولرائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ماڈیولز کی صورت میں آپ اپنے کوڈ کو لکھیں، چھوٹے چھوٹے ماڈیولز کی صورت میں، اور ہر ماڈیول جو ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کے اندر کی جو جتنی بھی ورکنگ ہو نا وہ دوسرے ماڈیول کے ساتھ اس کے ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اس کو کوہیسونیس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خیر آگے ہم چلے جائیں گے، وہ اسکوپ سے باہر ہو جائے گا، لیکن آپ کو ڈیپینڈیبلٹی کم سے کم کرنی ہے ماڈیولز کے درمیان میں. تو آج کل یہ ٹیکنیک زیادہ یوز ہوتی ہے کہ سافٹ ویئر ماڈیولز میں بنا ہوا ہو، چھوٹے چھوٹے ماڈیولز میں بناؤ اور سارے ماڈیولز آپس میں انٹریکٹ کریں اور ہر ماڈیول کو صرف اپنی فنکشنالٹی پتہ ہو اور وہ اس کے اندر اپنے اندر ہی ڈیپینڈنٹ ہو اور وہ کسی اور ماڈیول پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. خیر یہ آپ پڑھیں گے کسی نہ کسی کورس میں، کسی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کورس میں. تو اس کی وجہ بھی مینٹینیبلٹی کے اوپر افیکٹ کرتی ہے ماڈولرائزیشن. ڈاکومنٹیشن جنریشن، اس کے تو اوپر ہم بار بار بات کر چکے ہیں
کہ ڈاکومنٹ مینٹیننس آف ڈاکومنٹیشن از ایز ایکسپینسو ایز مینٹیننس آف کوڈ. اب نہ صرف کوڈ کو آپ چینج کرتے ہیں, پھر آپ اس کی ڈاکومنٹیشن کو بھی چینج کرتے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ ڈاکومنٹیشن چینج کرنا آسان ہے, وہ بھی اتنا ہی ایکسپینسو ہوتا ہے اور اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کوڈ کو چینج کرنا. ظاہری بات ہے ڈاکومنٹیشن میں جتنا آپ نے ڈیزائن لکھا ہوا ہے, جتنا آرکیٹیکچر بنا ہوا ہے, وہ سارا چینج کرنا پڑتا ہے. پھر ہے جی اینڈ یوزر انوالومنٹ. سم ریسرچرز بلیو وین اینڈ یوزرز آر مور انوالوڈ مینٹیننس ڈیکریزز. اب کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ مینٹیننس کے اندر کسٹمرز کو انوالو کر لیں, کلائنٹس کو انوالو کر لیں, یوزرز کو انوالو کر لیں, تو مینٹیننس ڈیکریز ہوتی ہے, امپروو نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کے یوزرز آپ کو بار بار نئی قسم کی فیڈ بیک دیں گے اور بار بار ڈفرینٹ قسم کی چینجز وہ آپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہیں گے, جس کی وجہ سے مینٹیننس پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ یوزرز کی انوالومنٹ نہیں ہے تو تب مینٹیننس آرام سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ خود سے کوئی نئی ریکوائرمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو یوزرز نے ڈیمانڈ نہیں کی, تو اس کو امپلیمنٹ کرنا تو بہت ہی آسان ہے. ہاں یوزرز کی ڈیمانڈ والا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. پھر ہے جی مینٹیننس مینجمنٹ. شیڈولنگ اینڈ دا ایٹیچیوڈز آف مینجمنٹ ٹو افیکٹ پروڈکٹیوٹی. پھر مینٹیننس مینجمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ٹیم کیسی ہے, آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں, ٹیم کی کیپیبلٹی کیا ہے, ایکسپرٹیز کیا ہے, وہ سسٹم کو کتنا اچھی طرح جانتے ہیں, فیملیرٹی ود دا سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. پرابلمس ان مینیجنگ مینٹیننس میں اب پرابلمس کیا کیا آ سکتی ہیں. چینجنگ پریورٹیز. اچھا اب آپ کو یوزر کہے کہ جی اس کو چینج کرنا ہے, کسی فیچر کو, کسی سافٹ ویئر کے کسی حصے کو, اور آپ اس کی چینجز کر رہے ہیں اور چینجز میں آپ کو سال لگ گیا ہے, سال میں ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے. اب وہی یوزر کہہ رہا ہے کہ نہیں یار اب تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی, ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سال اس طرح کرنا ہے, لیکن اب اس میں نئی ٹیکنالوجی کے مطابق چینج کر دو, کیونکہ ٹیکنالوجی تو اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو پرائیورٹیز چینج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں chaotic nature of maintenance requests, the length of maintenance task causing new requests to come along before an ongoing task is done. وہ جو آپ جس کو چینج کر رہے ہیں ایک سال میں ہی وہ کلائنٹ نے کہا یار پچھلے سال میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں سوشل میڈیا کی کیپیبلٹی ڈال دو, فیس بک کی اور ٹویٹر کی, لیکن آپ نے تو سال لگا دیا اس میں, اب تو جناب ایک نیا سوشل میڈیا سافٹ ویئر آ گیا, اب تو فیس بک کو کوئی یوز نہیں کرتا, اب ٹویٹر کو کوئی یوز نہیں کرتا. ایسی ایگزام ہو سکتا ہے نا ایسا, جتنی تیزی سے یہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ان ایڈیکویٹ ٹیسٹنگ میتھڈز, لیک آف ٹائم سیٹ اسائڈ فار ٹیسٹنگ. اچھا یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ صحیح طرح سے نہ ہو, کیونکہ مینٹیننس کر رہے ہیں نا, تو مینٹیننس کے بعد آپ کو ایک ریگریسو ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے, کمپریہنسو ٹیسٹنگ دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے, اور اگر آپ وہ نہ کریں تو پھر مینٹیننس فضول جاتی ہے اور مینٹیننس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ پھر ایررز آئیں گے, پھر بگز آئیں گے. پرفارمنس میجرمنٹ ڈیفیکلٹیز. اب آپ نے چینجز کر دی ہیں, مینٹیننس کر دی ہے, اس کی پرفارمنس آپ کیسے میجر کریں, یہ بھی ایک پرابلم ہے. سسٹم ڈاکومنٹیشن انکمپلیٹ اور نان ایگزسٹنٹ. یہ تو ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے اس کے اوپر کہ ڈاکومنٹیشن اکثر مینٹیننس ٹیمز جو ہیں پراپر نہیں کرتے. اڈاپٹنگ ٹو دا ریپڈلی چینجنگ بزنس انوائرمنٹ, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر آلسو بیکم آبسلیٹ. اب وہی بات ہے دوبارہ کہ آپ نے اس میں مینٹیننس کی اور اسی دوران میں ہارڈ ویئر بھی چینج ہو گئے, سافٹ ویئر بھی چینج ہو گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے مینٹیننس کریں, تو یہ اب دوبارہ پرابلم آ سکتا ہے. مینٹیننس پریڈکشن کیا چیز ہے کہ از کنسرنڈ ود اسیسنگ وچ پارٹ آف دا سسٹم may cause problems and have high maintenance costs. اچھا ڈاکومنٹیشن میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, ونس دا ڈیولپمنٹ, ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ یا جب ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتی ہے, آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ماڈیولز ہیں یا کون کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں سافٹ ویئر کے جن میں مینٹیننس آ سکتی ہے نیئر فیوچر میں. فار ایگزامپل ایک تو ٹیکنالوجی میں آ سکتی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی تیزی سے چینج ہو رہی ہے, لینگویجز چینج ہو رہی ہیں, پلیٹ فارمز چینج ہو رہے ہیں, آپریٹنگ سسٹم چینج ہو رہے ہیں.
ہارڈ ویئر میں آ سکتی ہے. تو پریڈکشن بھی ایک فیز ہے مینٹیننس کا کہ آپ پہلے سے پریڈکٹ کر دیں کہ کون کون سے اس کے فیچرز, اس کی ٹیکنالوجی, اس کی ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. Change acceptance depends on the maintainability of the component affected by the change. Implementing changes degrades the system and reduces its maintainability. اب یہ بھی ہے کہ چینج کو جتنی دفعہ اپ گریڈ کرتے جائیں گے نا, چینج کو امپلیمنٹ کریں گے, اس سے مینٹینیبلٹی ریڈیوس ہوتی جائے گی. مینٹیننس کاسٹ ڈیپینڈ آن دا نمبر آف چینجز اینڈ کاسٹ آف چینج ڈیپینڈ آن مینٹینیبلٹی. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہوئے پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ کون کون سے پارٹس جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. اسی طرح پریڈکٹنگ دا نمبر آف چینجز ریکوائر این انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیشن شپ بٹوین اے سسٹم. ٹائٹلی کپلڈ سسٹم ریکوائر چینجز وین ایور دا انوائرمنٹ از چینجڈ. فیکٹرز انفلوئنسنگ دس ریلیشن شپس آر اے لاٹ آف فیکٹرز. سسٹم انٹرفیس ہے, سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ وولیٹائل سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں. وولیٹائل سسٹم ریکوائرمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ بار بار چینج ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. دا بزنس پروسیسز ویئر دا سسٹم از یوز. اب جہاں پہ سسٹم استعمال ہو رہا ہے آرگنائزیشن میں, وہاں کے بزنس پروسیسز اگر چینج ہو رہے ہیں, یہ والے سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں. کہ پریڈکشن بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پہلے سے ہی پریڈکشن کر لیں کہ یہ چیزیں اپڈیٹ ہو سکتی ہیں یا مینٹیننس ان کی کرنی پڑ سکتی ہے, تو اس سے پھر آپ کی مینٹینیبلٹی امپروو ہوتی ہے. پھر آپ بغیر یوزر کی ریکویسٹ کے بھی آپ ان کو پہلے سے ہی چینج کر سکتے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کہیں جی ٹیکنالوجی اسپیکٹ جو ہے یہ پریڈکشن میں آپ لکھ لیں کہ ٹیکنالوجی چونکہ تیزی سے آج کل چینج ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کل ایک بہتر ٹیکنالوجی آ جائے اور ہمیں اس پورے سسٹم کو اس پہ شفٹ کرنا پڑے. اگر آپ کی پریڈکشن ہوگی نا, تو پھر آپ ڈیولپمنٹ بھی اسی انداز سے کریں گے, اور ڈیولپمنٹ کے اندر آپ اپنی پریڈکشن کے مارجن کو چھوڑیں گے, تاکہ اگر وہ چینج آئے تو کم از کم سافٹ ویئر کے اندر وہ کیپیبلٹی موجود ہو کہ وہ ٹیکنالوجی, نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکے اور اس چینج کو آسانی سے امپلیمنٹ کیا جا سکے. تو یہ پریڈکشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے, اور یہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا, اور آج ہمارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کورس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے, میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے سارا ریکیپ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آج کے لیکچر کو ریکیپ کرتا ہوں. آج کے لیکچر میں ہم نے مینٹیننس کو مزید دیکھا, ہم نے مینٹیننس کی ٹیکنیکس دیکھی, پروسیسز کو دیکھا. ٹھیک ہے. مینٹیننس کے ایشوز کو دیکھا کہ کس سے مینٹینیبلٹی ریڈیوس ہوتی ہے, کس چیزوں سے مینٹینیبلٹی امپروو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کو دیکھا. پھر ہم نے ڈفرینٹ فیچرز کو دیکھا جن کی وجہ سے مینٹیننس زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو اپنے سافٹ ویئر میں. تو یہ تو تھا جناب آپ کی مینٹیننس, ایوولوشن اور چینج, جو کہ ہمارے لاسٹ 2 لیکچرز کا تھیم تھا. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے, میں اگر ایک دفعہ آپ کو سارا کورس ریوائز کر دوں, تو سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھیں, یہ ہمارا کورس کا نام ہے سافٹ ویئر کنسٹرکشن. سافٹ ویئر کنسٹرکشن کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ رولز, پرنسپل, میتھڈالوجیز, ٹیکنیکس, پروسیسز اور کوالٹی ایٹریبیوٹس پڑھنے ہیں جو سافٹ ویئر کنسٹرکشنز میں کام آتے ہیں, اور جن کو اڈاپٹ کر کے آپ سافٹ ویئر کنسٹرکشن کو امپروو کر سکتے ہیں اور افیکٹو سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں, کوالٹی سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ سافٹ ویئر کو کس لینگویج میں بنایا جائے, سافٹ ویئر کو کس پلیٹ فارم میں بنایا جائے, سافٹ ویئر کو کس پیراڈائم میں, فریم ورک میں بنایا جائے. تو جو سب سے آج کل پاپولر ہے ہم نے اسی کو ہی ڈسکس کیا, اور وہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کلاسز اور آبجیکٹس 2 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کلاسز اور آبجیکٹس کو ڈیٹیل میں پڑھا, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کلاسز اور آبجیکٹس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. پھر ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے جو پرنسپلز ہیں, جو کہ انہیریٹنس ہے, ایبسٹریکشن ہے, پالیمارفزم ہے, انکیپسولیشن ہے, اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. پھر ان کی امپلیمنٹیشن دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم لیبز بھی کرتے رہے, اور اس میں ایکلپس میں نے آپ کو اس کی کوڈنگ دکھائی کہ ان سارے پرنسپلز کو آپ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں چلیں آپ
آبجیکٹس اور کلاسز کو یوز کرتے ہوئے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے ایک سافٹ ویئر بنا لیں گے. لیکن ایک اگر پروفیشنل سافٹ ویئر بنانا ہے, ایفیشینٹ سافٹ ویئر بنانا ہے, تو آپ ڈیزائن پیٹرنز یوز کر سکتے ہیں. گینگ آف فورس کے 14 ڈیزائن پیٹرنز ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی کلاسز لکھ رہے ہیں تو کس سٹائل سے لکھیں, آپ آبجیکٹس بنا رہے ہیں تو کس سٹائل سے بنائیں. صرف سٹائل بتاتے ہیں وہ. تو اس کے اندر میں نے اس کی بھی آپ کو لیکچرز دیے کہ آپ ڈیزائن پیٹرنز کیا چیز ہوتی ہے, ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جب تک آپ کی امپلیمنٹیشن کا کام ہو گیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے انٹرفیس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, انٹرفیس کو افیکٹو اور یوزیبل کیسے بنانا ہے, اور کون سا انٹرفیس ایسا ہوتا ہے جو کہ یوزرز کو اٹریکٹ کرتا ہے اور ان کو ریٹین کرتا ہے تاکہ وہ بار بار آتے رہیں اور اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے رہیں. اس کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے, کیا ایسے فیچر ہونے چاہیے جو یوزر کو اٹریکٹ کریں گے اور ان کو ریٹین کریں گے. اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیلڈ ڈسکشن دیکھی, ٹھیک ہے, اس میں ملٹیپل لیکچرز ہم نے اسی چیز پہ گزارے. پھر جناب جب انٹرفیس بھی بن گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہے, ظاہری بات ہے, اور امپلیمنٹیشن کے بعد کیا آتا ہے, ٹیسٹنگ. تو ٹیسٹنگ کے اوپر بھی ہم نے لیکچرز لیے. میں نے آپ کو ٹیسٹنگ کا بھی ڈیٹیل میں بتایا کہ سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں ٹیسٹنگ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیز ہے. اور ان دی اینڈ ہم نے سافٹ ویئر کوالٹی کو دیکھا اور سافٹ ویئر مینٹیننس کو دیکھا کہ جب سافٹ ویئر ٹیسٹ بھی ہو گیا, ڈلیور بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب مینٹیننس آپ نے اس کی کیسے کرنی ہے, اور اس مینٹیننس میں آپ کیا ٹیکنیک پروسیسز آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور مینٹیننس کہتے کسے ہیں. سافٹ ویئر ایولیوشن کو دیکھا, سافٹ ویئر چینج کو دیکھا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جب آپ مینٹیننس کر لیتے ہیں تو آپ کا سافٹ ویئر کنسٹرکشن کا پورا فیز کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر یہ آخری فیز ہوتا ہے, مینٹیننس, اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ سائیکل شروع ہوتا ہے, دوبارہ سے انالیسس شروع ہوتا ہے اور سارا. تو آج ہمارا وہ آخری فیز ختم ہو گیا, اس کے ساتھ ہی ہمارا سافٹ ویئر کنسٹرکشن بھی ختم ہو گیا. امید ہے کہ ان تمام لیکچرز میں جو آپ نے پرنسپلز پڑھے, جو آپ نے ٹیکنیکس پڑھی, اپروچز پڑھے, پروسیسز پڑھے, ٹھیک ہے, اور جو میں نے آپ کو رولز بتائے ایک اچھے اور افیکٹو اور کوالٹی سافٹ ویئر کے, امید ہے کہ وہ کوڈنگ میں بھی آپ نے لیب میں پریکٹس کیے ہوں گے, ان کو سمجھا ہوگا ان کو, اور ان کی آپ نے ریڈنگ کی ہوں گی, ٹھیک ہے, بکس پڑھی ہوں گی, انٹرنیٹ پہ آپ نے مٹیریل پڑھا ہوگا. میں بار بار آپ کو ڈفرینٹ ریسورسز بتاتا رہا ہوں. تو امید ہے کہ اب ان تمام پرنسپلز کو, رولز کو آپ استعمال کرتے ہوئے بڑے اچھے سافٹ ویئر کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, افیکٹو اور لانگ لاسٹنگ سافٹ ویئر آپ بنا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوتا ہے اور یہ پورا کورس بھی اس میں ختم ہوتا ہے آج کے لیکچر کے ساتھ ہی. تو امید ہے کہ آپ نے اس میں اچھی لرننگ کی ہوگی اور آپ ان رولز کو, پرنسپلز کو جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے ان کو استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. میرا نام ڈاکٹر ثاقب اقبال ہے. ہم پھر انشاءاللہ فیوچر میں ایک نئے کورس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.